बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रे के ताल्लुक से आज मुख्तसर बयान, जिसमें उम्रे की मोटी मोटी बातें आपके सामने पेश की जाएंगी, वो ये है कि उम्रे के अंदर 2 फर्ज हैं और 2 वाजिबात हैं, यानी 4 कामों से उम्रा मुकम्मल होता है। पहला काम है उम्रे का एहराम बांधना। हम जब अपने घर से निकलें, गुस्ल करके निकलें, एहराम की चादरें हैंड बैग में रखें। जब एयरपोर्ट पे जाकर के अपने सारी कार्रवाइयों से फारिग हो जाएं, तो फिर हम वेटिंग हॉल में पहुंचे, वहां जाकर के वजू करें, वजू करके एहराम बांध ले। एक चादर नीचे तहबंद की जगह, एक चादर ऊपर ओढ़ ले। उसके बाद ऊपर की चादर से सर ढक करके 2 रकात नफल एहराम पढ़ें। अफ़ज़ल है कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद। इसके अलावा कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। सलाम फेरने के बाद अब हम उम्रे की नियत कर लें। उम्रे की नियत है, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। उसके बाद 3 मरतबा पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 3 मरतबा पढ़ें। हम जहां से भी उम्रा करने आ रहे हो, मदीना मुनव्वरा से आ रहे हैं, तो मदीने में मीकात है जुल्हुलैफा, वहां से नमाज पढ़ करके उम्रे की नियत करनी है, तलबिया पढ़ना है। ताइफ से आ रहे हैं तो वहां से नियत करनी है। यानी जहां से भी आ रहे हो, मीकात से पहले पहले उम्रे का एहराम बांधना है, नियत करनी है और तलबिया पढ़ना है। इस नियत और तलबिया करने के बाद अब हमारे ऊपर एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। एहराम की पाबंदी मर्दों के लिए कि अब वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, इसलिए वो 2 चादरें हैं, उनके नीचे बनियान, अंडरवियर, मोजे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो 2 बगैर सिली चादरें होंगी। ये सिर्फ मर्दों के लिए है। दूसरी पाबंदी, सर नहीं ढक सकते, ये पाबंदी भी सिर्फ मर्दों के लिए है। तीसरी पाबंदी, पैरों की जो उभरी हुई हड्डी है उसको नहीं ढक सकते, यानी जूते नहीं पहन सकते, मोजे नहीं पहन सकते, सिर्फ हवाई चप्पल पहनेंगे जिससे ऊपर की उभरी हुई हड्डी नजर आए। ये पाबंदी भी सिर्फ मर्दों के लिए है। खवातीन सिले हुए कपड़े पहनेंगी, खवातीन सर भी ढकेंगी, खवातीन जूते पहने, चप्पल पहने, मोजे पहने, उनके ऊपर ये कोई पाबंदी नहीं है। अब चौथी पाबंदी है, चेहरा नहीं ढक सकते। 5वीं पाबंदी है, बदन के किसी भी हिस्से से बाल नहीं काट सकते। 6ठी पाबंदी है, नाखून नहीं काट सकते। 7वीं पाबंदी है, खुशबू नहीं लगा सकते। 8वीं पाबंदी है, फहश बातें, मियाँ बीवी के ताल्लुकात वाली जो बातें होती हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा खुश्की के जानवर का शिकार नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। ये सारी पाबंदियां हमारे ऊपर आयद हो जाती हैं। इनमें एक पाबंदी बहुत अहम है और वो है खुशबू के इस्तेमाल करने वाली, जिसमें अक्सर उम्रा करने वालों से और हज करने वालों से कोताही होती है। वो समझते हैं कि खुशबू में सिर्फ इत्र है, हालांकि इत्र के अलावा खुशबूदार साबुन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुशबूदार लिक्विड जो होता है उसको भी इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक कि हवाई जहाज में जब खाना आता है और एक टिश्यू पेपर होता है जो खुशबू में भीगा हुआ होता है, उसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है। उम्रे की नियत और तलबिया करने के बाद उस टिश्यू पेपर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये खुशबू के ताल्लुक से बहुत अहम पाबंदी है। अक्सर लोगों की आदत है, टॉयलेट गए और जाकर के वो साबुन से हाथ धोते हैं, बार बार लिक्विड से हाथ धोते हैं। अगर बार बार खुशबूदार साबुन से हाथ धो लिए तो फिर उनके ऊपर एक बकरे का दम वाजिब हो जाता है, लिहाजा इसका ख्याल करें।
ان تمام پابندیوں میں رہنے کا نام احرام ہے۔ یہ جو دو چادریں ہیں ان کے اترنے اور اوڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے کھلنے بندنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ ہم ٹوائلٹ گئے، وہاں اس خطرے سے کہ کہیں ہمارا احرام ناپاک نہ ہو جائے، ہم نے وہ احرام کھول کر کے اور ہک پہ ٹانگ دیا اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر اس کو باندھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارا احرام کھل گیا۔ یہ چادریں کھلنے سے بندنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں رہنے کا نام احرام ہے، ان پابندیوں کو فالو کرنا ہے۔ خواتین کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ ہے جس میں خواتین بہت زیادہ بد احتیاطی کرتی ہیں۔ خواتین ان کے سر پر جو تکونا اسکارف بنتا ہے وہ اگرچہ ان کا احرام نہیں ہوتا مگر اس کو وہ احرام سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ احرام نہیں ہے، وہ تو بالوں کی حفاظت کا ایک کپڑا ہے تاکہ برقعے کی یا دوپٹے کی رگڑ سے بال نہ ٹوٹ جائیں، اس لیے وہ تکونا کپڑا باندھا جاتا ہے۔ لہذا وہ جب بھی وضو کریں گی اس تکونے کپڑے کو ہٹا کر کے سر کے اوپر بالوں کے اوپر مسح کریں گی۔ بہت ساری خواتین کو ہم نے دیکھا اور ہماری اہلیہ جب گئی تھی انہوں نے بھی بہت ساری خواتین کو ٹوکا، وہ کیا کرتی تھیں کہ اسی احرام کے اوپر اسی تکونے کپڑے کے اوپر مسح کر لیتی تھیں۔ جب ان کو منع کیا کہ یہ تو بالکل مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، وہ بیچاری لا علمی میں لڑنے لگتی تھی کہ ہمارا احرام کیسے کھل جائے گا عمرہ ہونے سے پہلے۔ لہذا ان کو سمجھاتی اور سمجھا کر کے تب ان کو وہ ہٹواتی، تب جا کر کے ان کا عمل درست ہوتا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لہذا خواتین اس کا پورا اہتمام کریں اور مرد حضرات بھی اپنی خواتین کو سمجھا دیں کہ وہ جب بھی وضو کریں وہ کپڑا ہٹائیں، سر سے بالوں پر مسح کریں۔ اگر کپڑے کے اوپر مسح کیا تو نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ ان کا طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے گئی تھی ویسے ہی چلی آئی۔ ذرا سی لا علمی اور ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے نمازیں بھی ختم اور عمرہ بھی ختم، اس لیے اس کا بہت اہتمام رکھیں۔ اسی پابندی کے ساتھ اب ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے جہاں سے بھی ہم آ رہے ہوں عمرہ کرنے کے لیے، چاہے ریاض سے آ رہے ہوں، مدینہ منورہ سے آ رہے ہوں، طائف سے آ رہے ہوں، ہندوستان سے جا رہے ہوں، نیت کرنے کے بعد اب ہمارا جو ورد ہے، ہمارا جو ذکر ہے وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ پورا پڑھتے ہوئے اب ہم پہنچیں گے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد اپنے کمرے پہ سامان کو سیٹ کریں۔ سامان سیٹ کرنے کے بعد اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر سامان رکھا اور جلدی سے دوڑو عمرہ کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ پہلے اپنے تمام تر تقاضوں کو پورا کر لیا جائے۔ کھانے کا تقاضا ہے اس کو پورا کر لیں، نیند کا تقاضا ہے 2-4 گھنٹے سونے کا موقع ملے سو جائیں، کسی کے سر میں درد ہے آرام کر لے۔ یعنی جب ہم ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار ہو جائیں تب ہمیں حرم شریف جانا ہے طواف اور سعی کرنے کے لیے۔ تھکے ہوئے، بیماری کی حالت میں، سر میں درد ہے، ان تمام کیفیتوں کے ساتھ ہمیں اتنے اونچے عمل کو ادا کرنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ ہاں اتنا ہوگا کہ جب تک ہم کمرے پہ رہیں گے ہم احرام کی پابندیوں میں رہیں گے، ان کو برقرار رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، باقی چاہے پورا دن گزر جائے، پوری رات گزر جائے، اگلا دن گزر جائے اور اگلے دن بھی جا کے عمرہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جتنی دیر ہم عمرہ نہیں کریں گے اتنی دیر ہمیں احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا، بس یہ ہے۔ جب کمرے میں آرام کریں گے حالت احرام میں، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے یعنی اے سی چلتے ہیں اور کمبل اوڑھتے ہیں، تو کمبل ہم اوڑھیں لیکن گردن تک ہم کمبل لائیں، اس کمبل سے اپنے چہرے کو نہ ڈھکیں، بس گردن تک اس کمبل کو رکھیں اور اسی احرام کی حالت میں ہم سو جائیں 2-4 گھنٹے جتنا موقع ہو۔ اب جب ہم پوری طرح سے ذہنی اور جسمانی طور سے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم
اپنے تقاضوں سے فارغ ہو کر کے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اپنی بلڈنگ سے اب ہم نکلے حرم شریف کے لیے، تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلیں۔ تلبیہ پڑھتے پڑھتے جب ہم حرم کے گیٹ پر پہنچ جائیں تو اپنے جو چپل ہیں اور خواتین کے چپل جوتے جو بھی ہیں وہ پنی میں لپیٹ کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں اور وہ کمر پر لٹکا لیں، پٹھو بیگ میں وہ ڈال لیں، کیونکہ اب نظام ایسا بن چکا ہے کہ اس گیٹ سے آپ داخل ہوں گے، واپس اس گیٹ سے آپ نہیں آ سکتے، دوسرے گیٹ سے آپ نکلیں گے۔ تو پہلے تو ہوتا تھا اسی گیٹ سے جا رہے ہیں، فارغ ہو کے واپس اسی گیٹ سے آتے تھے تو ہم ریکوں میں چپل رکھ دیا کرتے تھے، ریک نمبر لکھ لیتے تھے۔ اب وہ سسٹم نہیں رہا، اب تو اپنے جوتے چپل اپنے ہینڈ بیگ میں ساتھ رکھیں اور اس کے بعد نظریں جھکا کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے صحن حرم میں پہنچ جائیں، جس دروازے سے بھی آپ کا داخلہ ہو رہا۔ دھیان یہ رہے کہ ہماری نظریں دور سے اچٹتی نظروں سے بیت اللہ پر نہ پڑ جائیں، بلکہ ہم نظریں جھکا کر کے چلیں۔ اتنی نظر جھکائیں کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں حالت قیام میں ہماری نظریں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں، اس طرح سے جب ہم چلیں گے تو راستہ بھی نظر آتا رہے گا اور دور سے بیت اللہ پر نظر بھی نہیں پڑے گی۔ جب ہم صحن میں پہنچ جائے بیت اللہ کے تو وہاں جا کر کے دائیں بائیں جگہ دیکھیں بہتر، اور بہتر جگہ دیکھ کر جہاں کھڑے ہونے میں اطمینان ہو، کھڑے ہو کر کے اب بیت اللہ کو بھرپور نگاہوں سے دیکھیں اور دیکھ کر کے دعا مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے سارے خاندان والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگیں۔ جتنے حضرات نے آپ سے چلتے ہوئے دعا کے لیے کہا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا، تو آپ ان سب کے لیے کہیں گے کہ اے اللہ، جتنے بھی حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان سب کی بھی حاضری قبول فرما۔ سب کی طرف سے وہ دعا ہو گئی، الگ الگ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو اب ہمیں طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کے اس کونے کی طرف جانا ہے جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ پہلا کونا جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے رکن حجر اسود، اس کے بعد والا دوسرا کونا رکن عراقی، اس کے بعد والا تیسرا کونا رکن شامی، اس کے بعد والا چوتھا کونا رکن یمانی۔ یہ 4 کونے ہیں، تو لہذا ہمیں رکن حجر اسود کے پاس سے سامنے سے طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ اس کونے کے سامنے برآمدے پر ہری بتی جل رہی ہے، لہذا اس ہری بتی کے پاس جائیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے۔ اب جب ہری بتی کے قریب پہنچ جائیں تو وہاں جا کر کے 5 کام کرنے ہیں، مردوں کو 5 کام اور خواتین کو 4 کام۔ پہلا کام، سب سے پہلا کام ہے لبیک پڑھنا، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے، ایک کام، مرد خواتین سب۔ دوسرا کام صرف مردوں کے لیے، داہنا کندھا کھول لیں، وہ جو احرام کی چادر اوڑھ رکھی ہے وہ داہنے کندھے سے ہٹا کر کے بغل سے نکالے، دائیں بغل سے، اور بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ اس عمل کا نام ہے اصطباء، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ تیسرا کام، اب طواف کی نیت کریں، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، میں طواف کی نیت کرتی ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ چوتھا کام، اب ہم اپنا چہرہ اور اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کر لیں، اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور پڑھیں بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ اس عمل کا نام ہے استقبال۔ پانچواں کام، اپنی ہتھیلی حجر اسود کی طرف کریں، سینے کے برابر رکھیں اور یہی پڑھیں بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہتھیلیوں کو چوم لے۔ اس عمل کا نام ہے استلام، یعنی حجر اسود کا بوسہ لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ ہاتھ لگا کر کے چوم کر کے بھی لیا ہے۔
اپنی چھڑی کو لگا کر کے بھی چوم کر کے بوسہ لیا ہے، اپنے ہونٹوں سے بھی چوم کر کے بوسہ لیا ہے، اور دور سے اشارہ کر کے بھی استلام کر کے بوسہ لیا ہے۔ لہذا ان سب طریقوں سے آپ نے استلام کر کے بوسہ لے کر کے امت کو آسانی فراہم کی ہے کہ آنے والے وقت میں بھیڑ زیادہ ہوگی، کوئی نہ ہاتھ سے چھو سکے گا۔ ایک زمانہ آئے گا جو آج کا زمانہ ہے، جلدی سے نہ کوئی ہاتھ سے چھو سکتا ہے، ہونٹوں سے بھی نہیں چھو سکتے ہیں، تو لہذا دور سے ہی استلام کر لے، بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہتھیلی چوم لے۔ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے ہونٹوں سے حجر اسود کو چوم لیا۔ اگر کسی شخص نے بار بار ہونٹوں سے حجر اسود کو چوما، دوسرے شخص نے دور سے اشارہ کر کے استلام کیا، ان دونوں کے ثواب میں، ان دونوں کی فضیلت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں۔ لہذا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ہونٹوں سے چومنے کا موقع نہیں ملا۔ وہاں پر جب موقع ملے، بھیڑ کم ہو تب جائیں، ورنہ بھیڑ کی حالت میں اپنے ہاتھ پیر توڑوانے کے لیے وہاں پر نہ جائیں۔ بہت سارے واقعات بھیڑ میں ہوتے رہتے ہیں، لہذا یہ عمل مستحب ہے ہونٹوں سے چومنے کا۔ تو جو کام دور سے اشارہ کر کے چل جائے، وہاں قریب میں جا کر کے اپنے جان کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ اب یہ 5 کام ہم نے کر لیے۔ پہلا کام کر لیا تلبیہ بند، دوسرا داہنا کندھا کھول لیا، تیسرا طواف کی نیت کر لی، چوتھا استقبال کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پانچواں کام استلام کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان 5 کام کے کرنے کے بعد اب ہمیں بیت اللہ کا طواف شروع کرنا ہے۔ ہم حالت احرام میں ہیں، اس طواف کے بعد ہمیں سعی کرنی ہے۔ تو جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو، اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں مردوں کو رمل کرنا ہوتا ہے، یعنی ذرا اکڑ کے پہلوانوں کی طرح سے دوڑ کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اب آج کی تاریخ میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ سارے چکروں میں دوڑ کے نہیں چل سکتے، جہاں جہاں موقع ملے وہاں دوڑ کے چلے، اور جہاں بھیڑ زیادہ ہو وہاں نارمل چلے۔ بہرحال ان 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ یہ رمل کرنا سنت ہے۔ اگر سارے چکر میں نہ کر پائے، کہیں کیا کہیں نہیں کیا، تو آپ کے طواف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب ہم طواف کے لیے چل رہے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلیں، اور جب رکن یمانی پر چوتھے کونے پر آ جائیں تو رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں، پوری دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ جتنی مرتبہ رکن حجر اسود تک پہنچتے ہوئے پڑھ لیں، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جب ہم رکن حجر اسود پر پہنچ جائے، ہمارا 1 چکر مکمل ہو گیا، ہم وہاں رکیں، 1 دانہ تسبیح کا کھینچ دیں، پھر دوبارہ استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر دوسرا چکر شروع کریں۔ یعنی ہر چکر میں رکن حجر اسود سے رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک ربنا آتنا پڑھنی ہے۔ ہر چکر پہ رکنا ہے اور رک کر کے استلام کرنا ہے، پھر اگلا چکر آگے شروع کرنا ہے۔ دوران طواف چکر کے لیے جب چل رہے ہیں تو ہمیں مڑ مڑ کر کے بائیں طرف کو بیت اللہ کو نہیں دیکھنا ہے، بس اپنی نظروں کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ ہمیں اس طرح سے قصدن گھوم کر کے بیت اللہ کو نہیں دیکھنا ہے۔ چلتے چلتے نظر خود بخود پہنچ گئی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا سینہ اور اپنا چہرہ ہمیں بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے دوران طواف۔ ہاں، طواف کا چکر مکمل ہوا تو اب استلام کرنے کے لیے اپنا چہرہ، اپنا سینہ حجر اسود کی طرف، بیت اللہ کی طرف کریں گے، تب ہم استلام کریں گے۔ اسی طرح سے
पूरे तवाफ में, तवाफ के सातों चक्करों में बावजू रहना जरूरी है, बगैर वजू के तवाफ नहीं होगा। अब उसका मसला ये है कि अगर किसी का वजू टूट गया तो देखेंगे अगर 4 चक्कर पूरे होने से पहले वजू टूटा तो वो सारे चक्कर खत्म। अब जाएं वजू करें, वजू करके आए, फिर से नियत करें, इस्तकबाल करें, इस्तलाम करें और पहले चक्कर से शुरुआत करें। और अगर किसी के 4 चक्कर पूरे हो चुके थे तब वजू टूटा है तो जाएं वजू करें, वजू करके आए, ना नियत करनी है, ना इस्तकबाल करना है, ना इस्तलाम करना है, बल्कि जहां से वजू टूटा था वहां से अपने तवाफ के सिलसिले को शुरू कर देना है और जितने चक्कर बाकी रह गए थे बस वो चक्कर आगे पूरे करने हैं, पिछले चक्कर सारे बाकी रहेंगे। तो मसला समझ लीजिए, 4 चक्करों से पहले वजू टूटा, सारे चक्कर खत्म, वजू करके नए सिरे से तवाफ शुरू करेंगे। 4 चक्करों के बाद अगर वजू टूटा तो जहां से वजू टूटा वजू करने के बाद वहीं से अपने तवाफ का सिलसिला शुरू करेंगे। आपके पिछले बाकी चक्कर इसी तरह से बरकरार रहेंगे। इस तरह से आपने 7 चक्कर तवाफ के कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रे का दूसरा फर्ज अदा हुआ। पहला फर्ज एहराम का बांधना, वो आपने मीकात से पहले अदा कर लिया। दूसरा फर्ज बैतुल्लाह का तवाफ करना, वो आपने अब तवाफ मुकम्मल कर लिया। तवाफ के 7 चक्कर पूरे करने के बाद अब हरम में बेहतर है कि मुकाम इब्राहिम के सामने जहां तवाफ वाले न चल रहे हो उनसे हट करके 2 रकात वाजिबुत तवाफ अदा करें। वहां मौका ना हो, भीड़ हो रही हो, तो जहां भी मौका मिले आप वहां पर अपना वो 2 रकात वाजिबुत तवाफ अदा कर ले। हर तवाफ के बाद यानी तवाफ के 7 चक्करों के बाद 7 चक्करों का एक तवाफ होता है, लिहाजा हर तवाफ के बाद 2 रकात का पढ़ना वाजिब है। कुछ हजरात, एक साहब हमारे साथ में हज पे थे, वो बेचारे उन्हें पता नहीं था, वो 1 चक्कर पूरा करते थे और वो 2 रकात पढ़ते थे, फिर 1 चक्कर पूरा करते 2 रकात पढ़ते। वो सोचते 1 चक्कर लगा लिया 1 तवाफ हो गया। नहीं, आप मसला समझ लें, 7 चक्कर पूरे जब हो जाएंगे तब 1 तवाफ कहलाएगा। उस 7 चक्करों के बाद 1 तवाफ होगा तो उसके बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ आपको अदा करनी है। अब आपको जाना है उम्रे का पहला वाजिब अदा करने के लिए और तरतीब के साथ में तीसरा काम करने के लिए। वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे।